अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को विलादत का इतना बुलंद मकाम कैसे मिला? मुसलमान हर साल 11वीं शरीफ बनाते हैं और हलवे, माड़े, बिरयानी लोगों को खिलाते हैं और इसको सवाब का काम भी समझते हैं। वो अपना अलग मसला है, वो करते हैं। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उन बातों को मुसलमान ने कितना अमल किया, उन बातों पे कितना अमल किया मुसलमानों ने। अगर कोई मौलवी इस पे बोलता है तो कहते हैं कि नहीं, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हम उनकी 11वीं शरीफ करेंगे। वो भाई ठीक है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है, अगर सचमुच उनसे मोहब्बत करते हो तो जो काम उन्होंने किया, इतने बड़े वली वो कैसे बने, इतना बुलंद मकाम उनको कैसे मिला, वो बात तुम्हारे दिल में तो होने चाहिए कि सिर्फ 11वीं आई, साल में एक बार बिरयानी बना ली, खा ली, दूसरों को खिला दी, बस हो गया। उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, जो बातें बताई, उसको कितने मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में गुजारा। अब आप बताएंगे कि वो इतने बड़े वली कैसे बने, वो क्या काम करते थे, क्या उनकी खिदमत थी। आप देखिए इस वीडियो में। हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के हालात में लिखा है कि इन्होंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की, हमेशा उनको खुश रखा और उनकी दुआएं ली, कभी उनको नाराज़ नहीं किया, कभी उनकी नाफरमानी नहीं की, कभी उनको दुख नहीं पहुँचाया, हमेशा उनकी राहत की फ़िक्र की। एक मर्तबा उनकी वालिदा ने रात को पीने के लिए पानी मांगा। सख्त सर्दी का ज़माना था। ये पानी लेकर वालिदा के पास आए। इतने में वालिदा की आंख लग गई और वो सो गई। जगाना मुनासिब नहीं समझा, नींद खराब होती, तकलीफ होती। गिलास में पानी लिए रात भर इसी तरह खड़े रहे। गिलास गोया हाथ में चिपक कर रह गया। देर रात वालिदा की आंख खुली, देखा पानी लिए अब्दुल कादिर खड़े हैं। उस वक्त वालिदा का जी खुश हुआ और उस वक्त वालिदा के दिल से जो दुआ निकली, उस दुआ ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को इतना बुलंद मकाम अता किया। वालिदा की खिदमत ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। वालिदा की खिदमत करने की वजह से इनको विलायत मिली। राकिम जामा अर्ज करते हैं कि इसी तरह का वाक़या हदीस शरीफ में आया है कि बनी इसराइल के 3 शख्स एक गार में अंधेरी और बारिश हिफाजत की गर्ज से दाखिल हुए और अचानक एक बड़ी चट्टान गार के मुंह को बंद कर दिया। किस्सा तवील है। इस गार में 3 बंदों में से हर एक ने अपने अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की। एक ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बकरियां चराता था, शाम को आकर दूध दूता और वालिदैन को पिलाता था। एक दिन मैंने आने में देर हो गई, वालिदा इंतज़ार करते करते सो गई। मैं जल्दी से आया, दूध दुआ, बच्चे मांगते रहे, उनको नहीं दिया। वालिदा के पास लेकर पहुंचा तो वालिदा सो चुकी थी। जगाना मुनासिब नहीं समझा, नींद खराब होती, उनको तकलीफ होती। रात भर दूध का प्याला लिए खड़ा रहा। या अल्लाह, अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया हो तो इस अमल के वसीले से आपसे दुआ मांगता हूँ
کہ غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہماری جان بچ جائے، ہم صحیح سالم باہر آ جائیں۔ باقی دو لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے محض دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا دی اور ان تینوں کی جان بچ گئی۔ پورا قصہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے۔ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کا اثر اور اس کی برکت، ماں کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند مقام ہے کہ اس کے لیے مشابہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے کہ والدہ کی خدمت اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا ان کو اتنا بڑا مقام نصیب فرمایا۔ والدہ کی خدمت سے ولایت نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی پوری کہانی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے اور ان کی ماں نے ان کو دعا دی۔ اب وہ دعا تو اس میں لکھی نہیں ہے، اتنا لکھا ہے کہ دعا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ولی بنا دیا جو آج پوری دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ شرک بھی کرتے ہیں اور ان سے مرادیں بھی مانگتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ کس لیے ولی بنے؟ وہ نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہو۔ ولی بننا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ولی کوئی عجیب ٹائپ کا انسان ہوتا ہوگا، اس کے سرکاب کے پل لگے ہوتے ہوں گے یا وہ کچھ اور دیکھنے میں لگتا ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، جیسے ہم انسان ہیں ولی بھی ویسے ہی انسان ہوتے ہیں، ان میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو اتنے بڑے اللہ والے بن گئے، لیکن ہم اتنے بڑے اللہ والے نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے آپ اللہ والے؟ نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، نیک اعمال کرو، اللہ والے بن گئے۔ اس میں کچھ کرنا تھوڑی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تبھی اللہ والے بن سکتے ہیں۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ان باتوں پہ عمل کرو اور جن باتوں سے روکنے کا حکم ہے ان باتوں سے رک جاؤ، بس یہی تو ولی ہے۔ جو کرنے کا حکم ہے وہ کرو، جو کرنے کا حکم نہیں ہے، شراب نہیں پینی تو نہیں پینی ہے، گانے نہیں سننے تو نہیں سننے ہیں، لڑکیوں کو نہیں دیکھنا ہے تو نہیں دیکھنا ہے، بس یہ چیز منع، ان پہ عمل کر لو، بس اللہ والے بن گئے۔ اللہ ہم کو بھی نوازے گا، اچھی اچھی نعمت دے گا، ہمیں رزق میں برکت دے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم کیوں اللہ والے بنے؟ ہم ایسے ہی ٹھیک ہے، کیا اللہ والے بن کے کریں گے؟ جن کو بننا وہ بنے جا کے اللہ والا، ہم نہیں بنیں گے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی جب ایسے ہی ٹھیک ہو تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر زیادہ بحث کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میرے اوپر برسائے، میرے رزق میں برکت دے، تو آپ کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے، نماز پڑھنے پڑے گی، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنا پڑے گا۔ کبھی کدار ہو جاتا ہے تو ہو جائے، چلو کچھ وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی علاج بتا دیا۔ اگر کبھی ماں باپ سے کھٹپٹ ہو جائے تو فوراً ماں باپ سے کہو کہ ہمیں معاف کر دیں۔ سمجھو ماں باپ نے معاف کر دیا تو سمجھو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ اگر کسی گھر میں زیادہ لڑائی ہوتی ہے ماں باپ سے تو علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پھر وہ ماں باپ سے وہ توبہ نہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ سے کر لے۔ اس کو بھی شرم آتی ہے کہ بیر بیر ہم لڑائی کرتے ہیں، بیر بیر ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں، صرف اللہ سے کر لے معافی بس۔ اور آئندہ کوشش کرے کہ ہم دوبارہ کچھ ایسی بات نہیں بولیں گے جو ہمارے ماں باپ کو اس بات سے تکلیف ہو۔ چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہے، یہ تو اسلام کا قانون ہے، یہ تو نیچرل ہے کہ جب انسان زیادہ لوگ گھر میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے جو غلطی ہو جائے اور بعد میں کہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے یہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تھا، تو وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے۔ اس لیے جو گناہ نہ کرے وہ تو فرشتہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو گناہ پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہ شیطان ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں، اللہ آج بھی اس کو معاف کر دے گا۔
شرط یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا پڑے گا اس کو، لیکن وہ یہ کرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگ سے بنایا ہے، ہم افضل ہیں آدم علیہ السلام سے۔ اس گھمنڈ میں آیا وہ اور لوگوں کو غلط کام کروا رہا ہے، اور جو غلط کام کر کے توبہ کر لے تو میرے بھائی اصل میں وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب ایک بات سن لو، توبہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم تو جب بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں یہ لفظ ویڈیو میں ضرور کہتے ہیں، میرے بھائی گناہ کرنا غلطی نہیں ہے، گناہ کرنا کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو نیچرل ہے، غلطی ہوتی رہتی، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ چلو تم سے کچھ گناہ ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی تم سے، تم نے وہ غلطی نہیں کی، لیکن اب تم توبہ نہیں کرو گے، اصل میں یہ غلطی ہے۔ ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی، میں نے دیکھا اس میں کہ غلطی کرنا نہیں، پہلی بات تو غلطی کرنا نہیں ہے، غلطی کر کے توبہ نہ کرنا اصل میں غلطی ہے۔ غلطی تو آپ سے ہو گئی، سمجھیے آپ اس بات کو، غلطی آپ سے ہو گئی، آپ نے وہ غلطی نہیں کی، گناہ ہوا، گناہ نہیں ہوا، لیکن جو آپ نے توبہ نہیں کی ہے اس سے بڑی غلطی آپ نے کی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ سے گناہ ہوا اور آپ توبہ کر لیتے اللہ معاف کر دیتا، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہوتا اللہ معاف کر دیتا، لیکن آپ نے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، اس سے بڑی غلطی آپ نے یہ کی کہ توبہ کیوں نہیں کی۔ اب وہ گناہ ہمیشہ آپ کے کھاتے میں جمع رہے گا۔ اگر آپ اللہ سے ایک بار کہہ دیتے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دے، دوبارہ نہیں کریں گے، تو بس فرشتے نے جو گناہ لکھا تھا وہ فوراً اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کو ایک دم نہیں لکھتا ہے۔ بہت پرانی باتیں میں نے پتہ نہیں پڑھی تھی یا موبائل میں دیکھی تھی، ویڈیو بنانے سے پہلے یہ واقعہ ہم نے سنا تھا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک دم نہیں لکھتا ہے، انتظار کرتا ہے، اللہ کہتا رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ہو سکتا میرا بندہ توبہ کر لے، ابھی مت لکھنا، ابھی رک جاؤ۔ تو فرشتہ وہ قلم روکے رہتا، لکھتا نہیں ہے، رکا رہتا ہے کہ کاش اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ اب اس کے دل میں کچھ خیال آئے کہ اس کو محسوس ہو کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، تب اس کے اندر سے کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اب لکھو، اب یہ نہیں توبہ کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا مسلمان کے اوپر کہ جو دن میں گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ رات میں بیٹھتا ہے کہ جتنے بھی گنہ گار ہیں آؤ ہم سے معافی مانگو، اور جو رات میں گناہ کرے تو وہ صبح معافی مانگ لے، معاف کر دے گا اللہ۔ لیکن میرے بھائی گناہ کے بعد فوراً معافی مانگو، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ گناہ کر رہے اسی حالت میں انتقال بھی ہو جائے، یا گناہ کر کے وہاں سے ہٹے اور موقع ہی نہیں ملا توبہ کرنے کے لیے اور وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے ہونے دو، ہو جائے ہونے دو۔ اب اتنی عجیب حدیث آپ کو سنا، اس سے عجیب حدیث کیا ہو سکتی ہے ہم لوگوں کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ برباد کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر توبہ کریں۔ ہے عجیب حدیث، مسلم شریف کی یا بخاری شریف کی حدیث ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر توبہ کریں اور استغفار کریں اور اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اس لیے توبہ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل نہیں ہے، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے سب پسندیدہ عمل، لیکن توبہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن کے لیے قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے مردوں کے لیے۔ 40 دن کے لیے ایک نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جس کے دل میں آ گئی وہی کامیاب ہے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔